प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी माशी आइनी बुरहान और इसमें बेहतरी इसी तरह आ सकती है। आज पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी बातें हुई। पार्लियामेंट का फोरम ही वो फोरम है जहां से ये जंग लड़ी जा सकती है और ये जंग इनफैक्ट जीती जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर को और हमें पार्लियामेंट को मजबूत बनाना होगा, इदारों को और तमाम ही इदारों को मजबूत बनाना होगा। उनको अपने अपने डोमेन में रह कर काम करना होगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। डायलॉग की बात हो रही है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। खान साहब ने इंदिया दिया कि मैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी आइन की बालादस्ती के लिए आने को तैयार हूँ। किसी भी जगह से ये जो मुज़ाकरात हैं, ये डायलॉग हैं, इनकी तरफ माहौल अगर बन जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात हो नहीं सकती। और कोशिश करनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कि किसी तरह इंगेज किया जाए। तमाम ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, वो पार्टीज़ जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, भले उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है या नहीं है, उनको साथ बिठाएं, उनसे बात करें। एक मुत्तफ़िका तौर पे इस वक्त जो वक्त का तकाज़ा है, किसी तरह इलेक्शन से इस्लाहात हों, इलेक्शन की तारीख़ जो भी वक्त पे इलेक्शन बनते हैं, या अगर इमरजेंसी भी लगनी है, माहौल अगर इजाज़त नहीं देता पाकिस्तान का अमन अमान की सूरत हाल, तो ये सारी चीज़ें बैठ कर तय की जाए ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। खुशामदीद कहते हैं गौस मोहम्मद साहब आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती की जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, बातचीत करें। आज बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। हमेशा ज़ाहिर आप सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं अपना हक बनवाने के लिए, अपनी तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए, लेकिन फ़ोरम ज़ाहिर आइनी फ़ोरम यही है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। किस तरह देखते हैं, कोई बेहतरी नज़र आ रही है, चीज़ें पसे पर्दा बेहतरी की तरफ जा रही हैं? खान साहब भी थोड़ा सा टिल्ड हुए, राज़ी हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, और कल हमने देखा कि वो सेनेट में भी उनकी पार्टी वापस आई है। जी बिल्कुल, खान साहब को मेरे ख्याल में एहसास हुआ है और अच्छी बात है। हम तो पहले ही कह रहे थे खान साहब पहले सियासतदान बने और उसके बाद बात होगी। उनकी शर्त थी कि ये पहले इलेक्शन की डेट दी जाए। डेट हमने दे दी है 7 अक्टूबर। तो आप आए हमारे साथ, बैठे, बातचीत करें, लेकिन अपने रवैये में तब्दीली लाएं कि कारी करो और इल्जाम तराशी इसको छोड़ें। सियासतदान जब बैठते हैं तो ये फिर चीजें ये नहीं, प्रेशर प्रैक्टिस नहीं होते कि जत्था लेके और ये करो वो करो। इक्वल लेवल पे आप बैठ के टेबल पे बात करें। मुल्क के मसाइल, मौज के मसाइल हैं, उस पे बात की जा सकती है। अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और फिर एक जज साहब ने यही कहा कि ये जो इलेक्शन की डेट है ये सारा पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट बेहतर है कि खुद बैठ के अंदर तय कर बजाय इसके कि यहाँ तय हो। तो बिल्कुल मसाइल, ये बात ये है कि पार्लियामान एक ऐसा फॉर्म है जहाँ बैठ के तमाम कानून साजी की जाती है, जो बुत थी उसको सुलझाने के लिए वहाँ मुज़ाकरात किए जाते हैं। तो अगर खान साहब अगर अब तो सारे के रिजाइन मंजूर हो गए, ये भी अच्छी बात है खान साहब की तरफ से कि जो सेनेटर हैं वो ऐवान में आए। तो खान साहब लगता है कि लचक है। अब देखते हैं कि खान साहब की जो पॉलिसी होती है ना, कभी तो ठीक होते हैं। इससे पहले पीछे कोई 2 हफ्ते पहले, बल्कि 15-16 मार्च को जब मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट ही और वहाँ के कहा था कि हालात है जी तो इकट्ठा बैठना चाहिए, तो उस वक्त खान साहब शाम के ट्वीट किया कि मैं किसी वक्त बैठने को तैयार हूँ। तो ये एक अच्छा साइन था। हम भी समझे रहे कि अगले दिन कोई स्टेटमेंट बिल्कुल ही वही ये करप्ट है, ये है, और मैं इनसे साथ नहीं बैठूंगा। तो खान साहब को अपने मिजाज में जो है मुस्तकिल मिजाजी लानी चाहिए और उनको एहसास है, लेकिन उनके आसपास जो बंदे हैं मेरे ख्याल में उनको वो टेबल पर नहीं बैठने देते। ठीक है ना? तो अगर खान साहब को एहसास हो, अगर खान साहब खुद एहसास अपने आप को उन पे हावी करें और अपना एक मुद्दा बना के जी अपना एक मुतालबात का शेड्यूल बना के, तो देखो उन्होंने आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की थी कि मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। तो आर्मी चीफ ने यही कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस है, मैं भी होऊंगा, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, बातचीत का हल निकालते हैं। लेकिन ने कहा था कि नहीं, मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। तो ये तो चीज खरीदने वाली है, ठीक ना? ये तो फिर अनाव वाली बातें हैं। और ये भी तो साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाबी कहते हैं ना, पीर बंदा नहीं पीर बनाया जाता।
تو آپ سپریم کورٹ ہو یا ایون ہماری ظاہر پارلیمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو ان کو رسپیکٹ آپ سب نے یعنی تمام اسٹیک ہولڈرز نے پورے پاکستان نے دینی ہے، تو وہی وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ چلے خان صاحب کو دیر سے ہی ان کو شاید لگا کہ جتنا انہوں نے پریشر بلڈ کرنا تھا یا پروٹیسٹ کرنا تھا، معاملات ذرا سڑکوں پہ حل نہیں ہوتے، آئینی فورم کا ہی استعمال ہوتا ہے، تو چلے دیر آئے درست آئے، معاملات آگے بڑھے، آپ کی طرف سے بھی کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے، ان کی طرف سے بھی اچھے لوگ کمیٹی میں رکھے جائے تاکہ مذاکرات آگے چل سکیں اور کسی ایک نقطے پہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ متفق ہو جائیں۔ الیکشنز چاہے اکتوبر میں ہوں، نومبر میں ہوں، دسمبر میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آئینی طور پہ ظاہر اس میں گنجائش نکالتے ہوئے، تاکہ ملک جو ہے وہ ڈی ٹریک نہ ہو، آگے چلے، ترقی کرے۔ ہم دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے ہمارے پاس، اتنے سورسز ہیں، اس کے باوجود ہم آئی ایم ایف اور دوسرے ملکوں کے رحم و کرم پہ ہیں، تو یہ ظاہر ہماری اجتماعی طور پہ جو ایفرٹس ہیں وہ شاید یا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے یا ایک دوسرے کو ہم کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو بہتری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام تھنک ٹینکس کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملا کے آگے چلا جا سکے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت حکومت میں 13 پارٹی ہیں جی، وہ یکجان ہو کر حکومت میں کھڑی ہیں۔ ایک پی ٹی آئی جو وہ حکومت سے باہر ہے اور پھر وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو کئی کی پیشکش بھی کی، لیکن وہ حق چاہتے ہیں کہ جی الیکشن کرائے جائیں اور ایسے الیکشن کرائے جائیں جس میں 2/3 میجارٹی سے جیتوں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا میں کسی کام پہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں۔ یہ کھلندرا پانا ہے، ان کی انا ہے، ان کی ایگو ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الیکشن ہوں گے، ہم کب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ ٹھیک، اب تو الیکشن کمیشن ڈیٹ بھی دی ہے، ابھی مارچ ختم ہونے والا، اپریل اور پھر 13 اگست کو اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد ظاہر ہے 3-4 دن رہ گئے اور اس کے بعد الیکشن میں ہم چلے جائیں گے۔ تو ہم الیکشن تو بھاگ تو نہیں رہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ریٹ لگانا کہ جی نہیں اسمبلی، قومی اسمبلی بھی توڑو اور 2 اسمبلی توڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں باقی اسمبلی توڑو الیکشن کرو، صحیح، اس طرح نہیں چل سکتا۔ اس طرح ایک شخص کی ایگو کے آ کے ہم سارے سرنڈر کر جائیں۔ ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں اب دیکھو نا، اگر آج اسمبلی توڑتے ہیں، الیکشن کراتے ہیں تو آئی ایم ایف سے مذاکرات کون کرے گا؟ 4 مہینے اور لیٹ ہو جائیں گے مذاکرات۔ ایسا ہی کیا ہے ہماری معیشت اس کے ساتھ ویسے بھی غوث محمد صاحب، ظاہر ہے اگر کسی کو پتہ نہیں ہوگا تو ہمارا جو اپنا انویسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے، ظاہر ہے ان کو نہیں پتہ کہ کل آپ کی حکومت ہے نہیں ہے، کون کرے گا، کیا کرے گا۔ وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن کوشش یہی ہے نا کہ دیکھیں آپ کی طرف سے بھی تھوڑی جو سختی ہم دیکھتے ہیں، سخت لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی نرمی ہو تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس پورے سینیریو میں ایک چیز جو مس ہو رہی ہے وہ سر تلخی ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی تھوڑی سی ہوا لگتی ہے، اگلے دن کوئی آپ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں، ادھر پاکستان تحریک انصاف سے فواد چودھری صاحب یا کوئی کہہ دیتے ہیں، تو یہ جملے اور یہ جو سخت زبان ہے اس کو بھی تو کنٹرول کرنا ہوگا نا۔ بالکل کرنا ہوگا۔ دیکھیں جی ہم کبھی سٹارٹ لیتے ہیں، عزام تراشی کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، پھر ہمیں مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے۔ جی، اگر ہم جواب نہ دیں، خاموش ہیں، تو لوگ پھر ان کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، تو ہمیں مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرتے ہیں ہم اسی لہجے جواب دیتے ہیں، اور ایک رانا ثناء اللہ ہی جواب دیتے ہیں، باقی تو سب ہمارے سارے باقی وزیر اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اگر جواب نہ دے تو پھر شریعت و بالکل چھترے بے مہار ہو جائیں گے۔ تو وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم مجبوراً ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ اگر الزام تراشی نہ کریں، یہ بس مطلب جس طرح وہ مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ اور اس کے ساتھ جو میاں نواز شریف، شہباز شریف کے متعلق جی، کہ یہ اب کیا یہ ٹرولنگ وغیرہ کرتے ہیں، اگر یہ نہ کریں تو پھر ہم بھی اس پر جواب دیں گے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ اگر سسٹم چل رہا ہے تو یہ 10-12 جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو ایک ذمہ دارانہ طرز سیاست کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ جس طرح خان صاحب کا ایٹیچیوڈ ہے کہ تو 1 مہینے ہی سسٹم نہ چل سکے، حکومت نہ چل سکے، تو یہ جب حکومت میں تھے تب بھی ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اب اپوزیشن میں یہ ہیں تب بھی ہم بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گروہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک جو جی عثمان صاحب، ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے، ظاہر آپ پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی خاص طور پہ وہاں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، ان کے لوگوں کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، سینٹ میں ان کی واپسی ہوئی ہے، چلو اچھی ہے، خوش آئند بات ہے یہ بھی۔
آل پارٹیز کانفرنس خان صاحب ظاہر راضی نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ معاملات اسی طرح خوش اسلوبی سے آگے چلیں اور معاملات طے پا جائیں. معاشی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی لگتا ہے کہ کوئی ضرورت پڑے گی ہمیں اسی اسمبلی کی مدت کو بڑھانے میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر نومبر دسمبر اسی 2023 میں ہی الیکشنز ہو جائیں گے؟ دیکھو جی, اس وقت الیکشن تو میں تو ظاہر طور پہ اس پہ خامیوں کے وقت پہ الیکشن ہو جائیں, اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں الیکشن. لیکن دیکھو اس وقت جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اتنا زیادہ ہے کہ الیکشن ہوگا, جو ہار جائے گا اسے ہار نہیں ماننی. جی. اور جس مقصد کے لیے ہم الیکشن کرا رہے ہیں کہ سیاسی بے چینی وہ ختم نہیں ہوگی. ٹھیک. تو اب تو دیکھو اس طرح کی بیان بازی سے ہماری سیاسی جو دشمنیاں تھیں وہ ذاتی دشمنی میں بدل چکی ہیں. ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, اور جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس قسم کا لہجہ ہمارا ہے, تو یہ سیاسی مطلب آج تک خواتین پہ کسی نے الزام نہیں لگایا, ان کو سیاست میں نہیں کر صحیح تھا, ایک حد تک تنقید کی جاتی تھی. لیکن اب تو مطلب ہے کہ گھر تک گھس کے اور جس طرح مطلب جتنی ننگی گالیاں دی جاتی ہیں, تو پہلے سے سیاسی ٹیمپریچر کو لو کرنا پڑے گا, اور لو تب ہوگا جب سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے گے. جی. لیکن خان صاحب کو کوئی ایسا خوف ہے کہ اگر میں بیٹھ گیا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی, وہ ڈرتے ہیں. میرے خیال میں سیاستدان ہے تو ٹیبل بیٹھے ہمیشہ, جو مسائل کا حل جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنے سے اور مذاکرات سے ہی ہوتا ہے, کچھ لوگ کے حساب سے ہوتا ہے. اور یہ چیز ہم گزشتہ 5-6 مہینے سے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ خان صاحب کسی بات کو مان ہی نہیں رہے. روزانہ ایک نئی درپتری گوسمان صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اور آپ کے سامنے یہ مقدمات جس طرح بن رہے ہیں, تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں شدت پسندی تو تھی, سیاسی شدت پسندی جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اس رجحان کو ظاہر ختم کرنا ہوگا, اور آپ جیسے جو سنجیدہ سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں, تو آپ لوگ انیشیٹو لیں تاکہ یہ کسی طرح اس طرح کی زبان استعمال نہ کی جائے. جی بالکل, ہم تو انیشیٹو لینے کو تیار ہے. پہلے بھی ہم نے کو دعوت دی تھی, جی, لیکن پہلے ہم کو ریٹ تھی کہ جی الیکشن کی ڈیٹ تھی. اب الیکشن کی ڈیٹ تو آ گئی. اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ جی ہمارے پہ کیس بنے ہیں, اب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, پولیس والوں کو مارا جا رہا تھا, ان کو مارا جا رہا تھا. تو پھر اس پہ تو دہشت گردی کے دوسرے کیس بنتے, وہی ہم نے کیس کیے ہیں. کوئی خدا نہ خاصا ایسے تو ہم نے تو کوئی بنا خواہ ایسا نہیں کیا. جہاں قانون ہم نے تو آج تک ہم پہ کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا. خان صاحب تو اپنے دور میں نیب RFI کو استعمال کرتے تھے, نیب کے میئر کی ویڈیو استعمال کرتے تھے ہمارے پہ کیس بنانے کے لیے. جی. لیکن ہمارے دور میں نہ کوئی FIA نہ نیب کی حکومت کی وجہ سے FIA یا نیب نے ان کو کیس بنائے ہیں. ہاں جہاں کرپشن ہے, جہاں جو بدامنی ہے, بد نظامی ہے, یہاں جو جرم ہے, وہاں قانون اپنا راستہ ضرور اپنا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں. چلے بہت شکریہ, کریں گے. بہت شکریہ غوث محمد صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام میں. اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان سیاسی کارروائیاں انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے, اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو, اور خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں, ان کو آئین اجازت دیتا ہے وہ اپنے حق کی آواز اپنے حق کے لیے بلند کریں, لیکن سیاسی مقدمات نہیں ہونے چاہیے, اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے بھی چاہیے. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں, ان کے نقطہ نظر کا احترام کریں, اور خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھنے چاہیے. پاکستان اسی میں پاکستان کی ترقی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنی ڈائریکشن پہ بھی جا سکتا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو سوچنا ہوگا, پولیٹیکل جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں گے, ایک دوسرے کی ڈومین میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس وقت اس امر کی ضرورت بھی ہے کہ کسی بھی طرح معاملات جو ہیں وہ ٹیبل کی طرف آنے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, اور یہ جو ایک ملک میں سیاسی افراتفری ہے اور آئینی بحران بار بار جنم لے رہا ہے, اس کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ ملک پاکستان ترقی کر سکے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.